बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम कौम को पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी और 77वीं सालगिरह मुबारक हो। पाकिस्तान हमारे पास अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और हम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इस नेमत की हिफाजत करें। याद रखिए कि जो भी पौधा, जो भी चीज़ जब तक उसको उसके फितरी माहौल के अंदर नहीं रखा जाएगा वो कुमला जाता है। पाकिस्तान का फितरी माहौल क्या है? पाकिस्तान का फितरी माहौल नजरिया पाकिस्तान है और नजरिया पाकिस्तान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। और यही वो पहचान थी कि जिस पहचान को लेकर हम निकले थे और जिस पहचान की खातिर हमें ये मुल्क मिला था। आपको याद है कि तकसीम बर-ए-सग़ीर दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे हुआ था और हमने ये मुतालबा किया था कि यहां पर दो कौमें आबाद हैं जिनकी तहजीब, जिनका तमद्दन, जिनका रहन सहन, मजहबी तौर तरीके सब एक दूसरे से जुदा हैं और इसी बुनियाद पे इन दोनों को यहां दो ममलिकतें चाहिए अपने मजहबी रसूम व रवाज के मुताबिक आज़ादाना हैसियत से अपनी जिंदगियां बसर कर सके। इसी बुनियाद पे फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया था। आपको याद होगा कि पाकिस्तान सिर्फ 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया है। अगर इसका हवाला यहां पर देखा जाए तो जहां तक मेरी सोच, मेरी अप्रोच पहुंची है अभी तक, वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने तक पहुंची है कि उस ज़माने के अंदर यहां पर इस तरह के आसार हमें नजर आते हैं, ज़मीनी आसार नजर आते हैं, तहजीबी आसार नजर आते हैं कि पाकिस्तान का वजूद बनना शुरू हो गया था। आप देखिए कि इसी वजूद को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश भी की जा रही थी, बल्कि मुगलों के अहद से भी पहले अगर शंकर आचार्य, रामानंद और भगत कबीर की तहरीक को देखें तो उस तहरीक का मफहूम व मुद्दा यह था कि बर-ए-सग़ीर के अंदर तो एक ही कौम आबाद है, एक ही तरह के लोग हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो पारसी है, चाहे वो जो भी है, वो एक कौम है। और उस कौम का, क्योंकि उस कौम के अंदर जो भी है, उसके जो भी मजहब है, वो भगवान भी उसी को कहता है, वो अल्लाह भी उसी को कहता है, कोई इसको किसी नाम से पुकारता है। लिहाजा यहां किसी दूसरे मजहब में जाने की जरूरत नहीं है, यहां मुसलमान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो जिस मजहब में है वो उसी के अंदर रहे। बज़ाहिर ये बर-ए-सग़ीर से मुसलमानों की शनाख्त को मिटाने का एक बहाना था, जिसके अंदर हमारे बहुत से सूफिया भी उसके अंदर शामिल हो गए। यह उसी भक्ति तहरीक का नतीजा था कि यहां अकबर आजम ने फिर दीन इलाही जारी कर दिया। और अगर हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी ना होते तो शायद आज बर-ए-सग़ीर के अंदर मुसलमानों का वजूद कायम ना होता, उनकी शनाख्त कायम ना होती। अगर मुसलमान होते भी तो उनकी न तहजीब होती, न तमद्दन होता, न पहचान होती, न कुछ भी ना होता। हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी आलमगीर, उससे पहले औरंगजेब आलमगीर की जो काबिशें हैं वो काबिले सताइश हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी ने आसपास के हुक्मरानों और खासकर अहमद शाह अब्दाली जैसे
ایک نہایت بردبار جلاؤ جلال رکھنے والا شاعر اور فنون لطیفہ سے پیار کرنے والے شخص کو 10 خطوط لکھے کہ آپ برصغیر میں آئیں اور ہمیں، کیونکہ برصغیر کے اندر مسلمانوں کے جو مشترکہ دشمن ہیں وہ سکھ، مراٹھے اور یہ تمام لوگ ہیں جو اسلام کی شناخت کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اسی تحریک کو لے کر، یہی وہ 2 قومی نظریے کی تحریک تھی جس کو لے کر سر سید احمد خان بھی چلے، اور پھر علامہ اقبال نے اس کا برملا اظہار خطبہ الہ آباد کے اندر کیا۔ کہتا ہوں کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر اسلامی ریاست تشکیل دی جائے، اور یہی مطالبہ 23 مارچ 1940 کو دہرایا گیا، اور پھر 14 اگست 1947 کو نظریے کے تحت پاکستان وجود میں آیا۔ پاکستان ہمارے پاس امانت ہے، ہم نے اس کو اپنے فطری ماحول کے اندر رکھنا ہے۔ یہاں شخصی آزادی ہو، افلاس نہ ہو، بھوک نہ ہو، ننگ نہ ہو، ذہنی غلامی نہ ہو، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سائے تلے اس قوم آگے کی طرف لے جائے۔ اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر میں نوجوانوں میں رہتا ہوں، ایک طویل عرصے سے رہتا ہوں، پڑھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں ان سے۔ اس وقت جو سب سے ان کی تحریر، تقریر، گفتار سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک مایوسی پائی جا رہی ہے، ایک بے یقینی کی حالت ان کے اندر پائی جا رہی ہے۔ یہ کچھ ہماری بھی کوتاہیاں ہیں، بڑوں کی بھی کوتاہیاں ہیں، کیونکہ گھر کے اندر جب ماحول کچھ گڑبڑ ہوتا ہے کبھی، تو اس کے اندر چھوٹے پریشان ضرور ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری جو پہچان ہے وہ پاکستان ہے، پاکستان ہمارا فخر ہے، ہماری انا بھی وہی ہے، ہماری عزت بھی وہی ہے۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی اناؤں کو اس بڑی انا پر قربان کرتے ہیں۔ ہم تمام تر دشمنیاں، کینے، سب کچھ چھوڑ کر سندھی، پٹھان، مہاجر، لسانی تعصبات، ان تمام کو ترک کر کے ایک پاکستانی ہونے پر فخر کریں۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہو تو اس کے لیے ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے۔ ایٹم بم جاپان کے اندر گرا، لیکن آج جاپان جب اٹھا دوبارہ تو وہ دنیا کے ہر ملک کے اندر موجود ہے۔ اس نے جو ترقی کی ہے وہ ایک بے مثال ترقی ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ جناب ہم یہ اتنے لوگ اتنی چیزیں رکھ لیں گے اور ہم یہ کر لیں گے، دشمنیاں پال لیں گے تو ہم دنیا کی ترقی یافتہ قوم بن جائیں گے۔ یہ جاپان نے نہیں کہا، کیونکہ اس کے اندر ایک یقین کی حالت تھی، ایک یقین موجود تھا اس کے اندر۔ اقبال نے کہا تھا کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی و خود غزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ حالت کہ اگر یقین کی دولت ہاتھ میں ہو تو حضرت ابراہیم بے خوف و خطر آگ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور آگ گلو گلزار ہو جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیے حالات کیسے بھی ہوں ان سے مایوس نہیں ہوتے، ان پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک یقین کی دولت، اللہ تعالیٰ آگ کو جب کہتے ہیں تو گلزار بن جا، کہیں ابراہیم کو سردی نہ لگنے، تو اللہ تعالیٰ تو یہ بھی حکم دے سکتے تھے کہ آگ تو جلے ہی نہ، بجھ جا، لیکن آگ کا جلانا مقصود تھا۔ اور اگر آگ بجھ جاتی تو لوگ کہتے کہ آگ تو جلی نہیں، ابراہیم کو کیسے یقین کی دولت سے مالا مال تھا۔ آگ جلی، آگ جلتی رہی، آلا و آسماں کو چھوتے رہے، اور ابراہیم بھی کہتے رہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
اور یہی وہ یقین کی دولت تھی کہ وہ جتنا عرصہ آگ کے اندر پڑے رہے، بیٹھے رہے، کہتے ہیں کہ اتنا لطف، اتنا آرام، اتنا سکون مجھے اپنی ماں کی جھولی میں نہیں میسر آیا، کیونکہ ان کے پاس یقین کی دولت تھی کہ حالات کیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، وہ مجھے اس سے بچا لے گا۔ یقین اللہ مستی و خود گزینی، کہ جب یقین کی دولت ہاتھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کچھ وہ چیزیں جو ربحانی صفات ہیں، قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور جب وہ ان چیزوں کو پہچانتا ہے، خود گزینی کی حالت پر پہنچتا، اپنا آپ کو پہچانتا ہے کہ میرے اندر کیا صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، تو ان صلاحیتوں کو جب بروئے کار لاتا ہے تو پھر وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے۔ سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، اے تہذیب حاضر کے اندر گرفتار ہونے والے لوگ، اے شخص جو موجودہ تہذیب کے چکاچوند کے اندر اپنے یقین کی دولت کو سے غافل ہو چکا ہے، اور جو کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہی کہہ دیتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہوگا ہی نہیں، میں نے پہلے بھی شروع کیا تھا، ہوا ہی نہیں تھا، فلاں نے شروع کیا تھا، وہ بھی نہیں ہوا تھا، فلاں نے وہ کام کیا تھا۔ اے تہذیب حاضر کے گرفتار، سن، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ کہ انسان، کوئی قوم اگر غلام ہو جائے کوئی بات نہیں، اس کے پاس یقین کی دولت ہے، وہ یقین کی دولت سے اس کی جو زنجیریں ہیں، جو شمشیریں بھی کٹ جاتی ہیں، سب کچھ کٹ جاتا ہے، لیکن اگر بے یقین ہو جائے تو اس قوم کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، وہ قوم فنا ہو جاتی ہے۔ اس بے یقینی کی کیفیت سے آگے بڑھ، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے نوجوانوں کے لیے، نئی نسل کے لیے کن لوگوں کو رول ماڈل بنانا ہے۔ جاپان پہ ایٹم بم گرایا گیا تو کوئی دنیا کا شخص نہیں کہتا تھا کہ جاپان دوبارہ اٹھے گا، لیکن جاپان نے ایک کام کیا، اس نے یہ کیا کہ اپنے رول ماڈلز اداکار نہیں بنائے، کھلاڑی نہیں بنائے، افسر نہیں بنائے، بلکہ اپنے رول ماڈلز اپنے سائنسدان بنائے، اور ان سائنسدانوں نے ہر سطح پہ جا کر اسکولوں کے فنکشنز کے اندر، کالجز کے فنکشنز کے اندر، یونیورسٹی کے فنکشنز کے اندر سیلیبریٹی کے طور پر ان کو بلوایا گیا، اور انہوں نے اپنی قوم کو اٹھایا، اور جاپان آج آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ شاید دنیا کا کوئی گھر ایسا نہ ہو کہ جس کے اندر جاپان کی کوئی چیز بنی ہوئی نہ ہو سکتا ہے آپ کا گھڑی کا جو سیل ہے وہ جاپان کا آپ کے گھر کے اندر موجود ہے۔ اس طرح قومیں اٹھتی ہیں، تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے کہ ہم نے سائنس کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف پڑھنا ہے، نئی نسل کو اس طرف موٹیویٹ کرنا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان دنیا کی ایک معتبر قوم بن سکے۔ ہم نے اپنی اناؤں کو، اپنے مفادات کو ترک کرنا ہوگا، اور اگر ہم نے ترک نہ کیا، اسی طرح اڑے رہے، اسی طرح دشمنیاں پالتے رہے، تو شاید ہمیں کوئی آ کر سنبھال نہ سکے گا، اور نہ ہی ہمارے اندر خود سنبھلنے کی صلاحیت ہوگی۔ ہمارے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جذبہ موجود ہے، ہمارے سینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، اور یہ وہ ملک ہے کہ جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مطالعہ پاکستان کے اندر غلط پڑھایا جاتا ہے، غلط نہیں پڑھایا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں موجود ہیں، مختلف قسم کی پوسٹیں، مختلف قسم کے ٹک ٹاکرز، واحیات قسم کے لوگ اس طرح کا مذاق ہوتا ہے، ہمیں تو مطالعہ پاکستان کے اندر، ہمیں تاریخ کے اندر غلط پڑھایا گیا، غلط نہیں پڑھایا گیا، وہ تمام چیزیں موجود ہیں، ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا، ہم نے انہیں یوٹیلائز نہیں کیا، ہم نے انہیں چینلائز نہیں کیا، ہم ان کو چینلائز کر کے، ان کو یوٹیلائز کر کے اس ملک کی خاطر آگے بڑھنا ہے، اور اسی کی خاطر ہم نے قربانیاں دی۔ اس ملک کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف حوصلہ چاہیے، وزڈم چاہیے، طاقت چاہیے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے اسکول کے بچوں کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کو موٹیویٹ کرنا ہے، پریکٹیکلی، عملی طور پر، بڑے بڑے فلسفیانہ لیکچر ہی دینے ہیں کہ وہ سمجھ نہ آئے۔ جس طرح ادب کے اندر مبادل طبیعات اور طبیعات وغیرہ، اور مبادل جدید اور جدیدیات وغیرہ، اور
क्या क्या फलसफे दिए गए, वो क्या हुआ कि हम डिट्रैक्ट हो गए। अब अदब के अंदर भी इन्हीं फलसफों से हमारे पास कोई ऐसा म्यारी अदब तख्लीक नहीं हो रहा है। इसी तरह हमने साइंस के अंदर छोटी छोटी चीज, हमारे पास बहुत टैलेंट है। हमारे बच्चे वन व्हीलिंग क्यों करते हैं, यूरोप के अंदर क्यों नहीं करते हैं? वन व्हीलिंग इसीलिए करते हैं कि उन्हें और कुछ करने का मिलता नहीं है, उनके सामने कोई मोटिवेशन नहीं है। यही बच्चे लेबॉर्ट्रीज के अंदर काम करेंगे, यही बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी पे अमली काम करेंगे। तो वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क बन के उभरेगा। पाकिस्तान पाएगा।